सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। चाइना के वज़ीर ख़ारजा का बयान आया कि अमेरिका जो है ये आग पर तेल छिड़क रहा है। और आपको ये बता देते हैं कि जंग जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ होंगे। सर क्या देख रहे हैं, हालात तो ख़तरनाक होते जा रहे हैं। देखिए मुबारक साहब, ये तो जाहिर हो गया है कि ईरान ने जिस तरीके से इसराइल की जारहियत का रिस्पांस दिया है वो बड़ा दिलेराना रिस्पांस है। क्योंकि अगर मुबारक साहब, ये बड़ी नोट करने वाली चीज है कि अगर ईरान हार जाता है तो फिर आपकी टर्न आ गई है पाकिस्तान की 100%। फिर सारी दुनिया मिल के पूरा लोग आपको मारेंगे। और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान कि हम अगर पहले ही पाकिस्तान को एटम बम न बनने देते तो ये मुल्क और कौम के लिए, यानी पूरी पूरी दुनिया के लिए, खासकर यूरोप के लिए बहुत फायदेमंद होता। ये इसका मतलब है कि वो पहले एक दफा इंडिया के साथ मिलके, क्योंकि इंडिया दुश्मन है पाकिस्तान का 100%, वो पहले से ही जब पाकिस्तान एटम बम बना रहा था और छुपाया हुआ था उन्होंने एक लोकेशन को, तो ये इंडिया और इसराइल इसके ऊपर अटैक करने वाले थे। ज़िया-उल-हक का जमाना था, तो वो अलर्ट हो गए थे। पाकिस्तान ने इसको बचाया था बड़ी होशियारी से। अभी इसराइल एक्चुअली फेल हो गया है, क्योंकि इसराइल ने जितना जुल्म किया है मुबारक साहब, ये आप नोट करेंगे, जितना जुल्म गजा के लोगों के ऊपर हुआ है, इंसानियत का बहुत बड़ा कत्ल गारत हुई है। आपके मुसलमान मुल्क जो जैली मुसलमान मुल्क हैं, वो तो उन्होंने तो बोलना नहीं था, वो तो बिके हुए हैं, वो एजेंट्स हैं, वो गुलाम है। बाकी दुनिया भी नहीं बोली। यूनाइटेड नेशंस आपका एक अदारा है, सिर्फ सिर्फ दफ्तरी कार्रवाई जो होती है वहां पे होती रही, तो हुआ तो कुछ भी नहीं। साउथ अफ्रीका ने इसके वज़ीर-ए-आज़म को अरेस्ट करने के वारंट निकाले, किसने पकड़ा इसको? किसी ने नहीं पकड़ा, वो 10 दफा अमेरिका फिर के आ गए। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये पाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, ईरान तो बाद में आया है। पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया, बड़ी होशियारी चालाकी से बना लिया, लेकिन आज भी आप देखें कि उनके जहन में है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को खत्म किया जाए। पाकिस्तान के एटम बम्स खत्म होंगे तो ये मुसलमान मुल्क जो टरे मारते हैं, पाकिस्तानी तो टरे मारते हैं, हमारा एटम बम, हमारे पास एटम बम, हम एटमी ताकत, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। इसराइल को देख लें आप, इसराइल के पास कल मैंने पढ़ा कि 400 एटम बम है, लेकिन आज तक उसने अपने मुंह से एक दफा भी नहीं कहा कि हमारे पास 400 एटम बम है। आप देखें ना, इसी तरह आप अमेरिका ने कभी भी नहीं बोला, तो चुप कर, चाइनीज कभी भी नहीं बोलते। सर ये बताइए, यहाँ पे ये सवाल है कि ये जंग अमेरिका शुरू कर रहा, अब ट्रम्प ये कह रहा कि तेहरान खाली कर दिया जाए और धमकियां लगा रहा है। क्या देख रहे हैं कि तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रहे हैं हम? ये ऐसे लग रहा है मुबारक साहब। देखें, असल में अभी ट्रम्प का भी पता लगा ना, उसका भी डबल चेहरा भी नजर आया ना। जहाँ कहता है जंग बंद करूंगा, वहां जब ईरान की टर्न आई है और इसराइल मार खाता, उसको नजर आ गया कि इसराइल मार खा रहा है धड़ाधड़, तो फिर धमकी मार दी। भाई जबरदस्ती तो उसको, ईरान को तू नहीं कह सकता कि तू जंग बंद कर, या तू एटमी, जब इसराइल के पास ताकत है, नॉर्थ कोरिया के पास है, पाकिस्तान है, इंडिया है, सबके पास है, तो अगर ईरान अपनी सिक्योरिटी या अपनी हिफाजत के लिए एटम बम अगर वो बनाना चाहता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अमेरिका के पास खुद एटम बम है। तो ये धमकी सिर्फ ये मारना कि मुआहदा करो वरना सख्त नताइज का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, ये सिर्फ ईरान को है। ईरान ने, जैसे दुनिया ने रिपोर्ट भी किया है, हमने भी बहुत पहले बोला था कि ईरान के पास एटम बम ऑलरेडी बन चुका है। जिस तरह ईरान दिलेरी से इसराइल को मार रहा है मिसाइलों के साथ, अगर उसके पास कोई और ताकत ना होती एटम बम वाला की, तो ये शायद ये डर जाते, लेकिन वो दिलेरी से मार रहा है। हर किस्म के हथियार उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। अभी सबसे बड़ी जो बात है कि आपके मुसलमान जो हैं वो सारे खामोश हैं। सर वो तो नहीं बोलेंगे। ये बताइए कि अमेरिका अब ईरान पे हमला करेगा, क्योंकि नजर ये आ रहा है मुसलमान तो मरे हुए हैं, उनको तो छोड़ते, वो तो दफन हो चुके हैं। मरे बंदे की क्या बात करनी, जो मर जाए उसका क्या जिक्र करना यहाँ। हाँ, अब अभी अमेरिका अगर हमला करेगा तो ये मेरे ख्याल में मुबारक साहब आप नोट करने पे थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, क्योंकि चाइना बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके साथ रशिया भी है,
تو صرف امریکہ تو تھاندار نہیں ہے نا ابھی پورے ملک کا. اگر یہ امریکہ سوچتا ہے کہ سب دنیا میرے ہی نیچے ہے تو یہ تو ابھی ختم ہو گئی ہے نا. ابھی چائنا اور رشیا ادھر کھڑے ہیں ایک سائڈ کے اوپر, اور ان کے ساتھ ایران بھی تھا. ایران نے معاہدہ بھی کیا ہوا ہے, اور رشیا اس کو ایسا سا وارننگ بھی دیتا جا رہا ہے کہ خبردار یہ کوئی نہ سوچے کہ ایران اکیلا ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. چائنیز کہتے ہیں کہ بڑی ہوشیاری سے اس کی مدد کر رہے ہیں. چائنیز جہاز اتر رہے ہیں, وہ کہتا ہے تو کارگو کھل جہاز کے کیوں ایران نہیں کے مدد کر رہے؟ امریکہ کھل کے مدد کر رہا ہے اسرائیل کی, تو یہ کیوں نہیں کھل کے مدد کر رہے؟ ہاں امریکہ, وہی تو بات ہے نا جی مبارک صاحب. یہ امریکہ تو کھل کے, یہ امریکہ کے جہاز ہیں, اور لوگوں نے جو میڈیا ہے آپ کا وہ تو آزاد ہے نا. یورپ کا میڈیا, امریکہ کا میڈیا وہ آزاد ہے, وہ تو بول جاتے ہیں. انہوں نے بولا کہ اتنے جہاز جو 400-200 جہاز اسرائیل اتنے دور سے کتنے ملک کے درمیان میں کیسے پہنچ گیا بغیر اس کو ری نہیں فیولنگ تو ابھی بھی پہنچ رہا نا, یہ ابھی بھی تو پہنچ رہا سر, ابھی بھی تو روزانہ جہاز جا رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اس کے ساتھ ملا ہے, اور امریکہ کے جہاز ہیں سارے جو ادھر ادھر ان کے ادھر اس ایریے میں سارے ایریے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا ایک کیا کہتے ہیں وہ جو دوسرا جو بحری جہاز ہے اس کے اوپر بھی وہاں پہ ان کے بے شمار جہاز ہیں F-35, اور یہ وہاں پہ لے کے آ رہے ہیں. اسرائیل پاسبلی تھوڑے بہت اس کے بھی ہوں گے, 200 جہاز, 70 جہاز, 150 جہاز. تو مقصد یہ یعنی ایران کی ایئر اسپیس کے اوپر مکمل اسرائیل کی آزادی سے گھومنا یہ خطرناک ترین ایک لمٹ ہے. نہیں تو ایران کے پاس نہیں نا ہے, اتنے پلین نہیں ہے ایران کے پاس, کیا کرے؟ یہاں پہ چائنا کو اور روس کو مدد کرنی چاہیے تھی نا. ہاں یہ بات ہے نا, اوپنلی کرنی چاہیے تھی پھر. تو وہ بات ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ میرے خیال میں ایران مار نہیں کھائے گا. آپ دیکھیں کہ ایران یہ قوم ایسی ہے مبارک صاحب, آپ دیکھیں 10 سال پورا یورپ ایک طرف تھا اور عرب سارے ایک طرف تھے, اور ایران اس کے ساتھ لڑتا رہا ہے. تو 10 سال کے بعد وہ ہار گئے تھے سارے, تو ایران بچ گیا تھا. ایران کی قوم لڑنا جانتی ہے. جیسے رشینز آپ کو بتائیں کہ رشین لڑنا جانتے ہیں. رشین نے 2 کروڑ لوگ مروا کے سیکنڈ ورلڈ وار میں تو یہ بلن کو قبضہ کر لیا تھا. اسی طرح آج بھی رشین کتنے مروا چکے ہیں, لیکن وہ لڑ رہا ہے. یہ اسرائیل آپ سر یہ بتائیے اسرائیل کا کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو بھاگ رہے ہیں وہاں سے, اسرائیلی تو اور دوڑ بھاگ پڑی ہوئی ہے. ہاں اسرائیل میں مبارک صاحب اتنی وہاں پہ وہ میڈیا جو دکھا رہا ہے کہ وہاں پہ اتنے حالات خراب ہیں کہ وہ غزہ سے بھی زیادہ خطرناک وہاں پہ حالات انہوں نے دکھائے. ٹوٹی پھوٹی بلڈنگیں اور گاڑیاں اور سڑکیں, اور لوگ رو رہے ہیں, چیخیں مار رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں ادھر سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کس طرح ہے کہ اسرائیل سے لوگ جو باہر ملکوں سے آگے بہرے وہ بھاگ رہے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں. پہ یہ کیا ہے بھائی؟ اور انہوں نے ایرانیوں نے وہ جگہ پہ بھی مارا ہے جو انہوں نے ایکسٹرا قبضہ کیا ہوا ہے, اور وہاں پہ اپنا ساری آبادیاں بنائی ہیں, وہاں پہ بھی انہوں نے میزائل مارے ہیں, اور ان کی بھی حالت کل دکھا رہے تھے. اور لیکن پیچھے سے سب کی امریکہ کی ہے. یہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے امریکہ ہی کی وجہ سے اسرائیل وہ اپنے صاحب حاضر امریکہ کے دورے پہ ہیں, وہاں پہ پکنک منا رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں پاکستان کو مدد کرے گا کہ کوئی نہیں, کسی قسم کی مدد بھول جائیں بعد میں؟ پاکستان کی تو باری آنی ہے جس طرح بھی آنی ہے, لیکن ابھی کچھ کرے گا مدد ایران کی؟ کہتے ہیں لوگ, کہتے ہیں میڈیا کہہ رہے ہیں کچھ کہ چھپی لکی پاکستان ان کو مدد کروا رہا ہے, دے رہا ہے. شاید یہ اسٹریٹجیکلی جو ہوتے ہیں کہ میزائل کدھر مارنے, کہاں مارنے, کدھر کدھر ان کی جگہ ہیں, تو شاید اس میں کوئی پاکستانی جو ہیں وہ ان کی مدد کر رہے ہیں چھپ کے, ڈر کے. چونکہ پارلیمنٹ میں جو ایران کی پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے پاکستان کو شکریہ ادا کیا پارلیمنٹ کے اندر. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جیسے آپ کو پتہ ہے جب افغانستان میں طالبان واپس آئے تھے, جب امریکن بھاگ رہے تھے سارے, تو انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا, اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ پاکستان نے ان ساری افواج کے ساتھ طالبان کی مدد کی تھی چوری چھپے. اور یہ امریکہ کے اپنے الفاظ ہیں کہ پاکستان 2 چہروں کے ساتھ ہمارے ساتھ چھپ کے لڑتا رہا ہے, اور اوپر سے جو ہے وہ کہتا تھا ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں طالبان کے ساتھ. تو لائک وائز اگر پاکستان مدد کر رہا ہے چوری چھپے, تو میرے خیال میں یہ ان کے اپنے لیے ہے, یہ پاکستان کے اپنے کے لیے ابھی مفاد ہے کہ وہ یہ اگر مارے گئے تو پھر پاکستان نہیں بچے. اچھا سر یہ بتائیے کہ جس طرح ہائی لیول پہ غدار بیٹھے ہوئے تھے ایران کی گورنمنٹ میں, انہوں نے خبر تو دے دی ہوگی کہ ان کے پاس ایٹم ہے یا نہیں ہے, پھر ہی اسرائیل نے حملہ کیا.
اب بھی جیسے ایرانی کہتے ہیں کہ ہم نے وہ اصل جگہ سے سب کچھ شفٹ کر لیا ہے اور ایسی جگہ ہم نے سب کچھ کیا ہوا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. لوگوں کو یہی پتا ہے یہی بلڈنگ ہے اوپر ہے سب کچھ ہے ان کا اندر زمین وہ تو گراؤنڈ میں پہاڑوں چل کا رہا ہے. دکھا رہے ہیں کہ پہاڑوں کے اندر باقاعدہ ان کا ایٹمی سسٹم چل رہا ہے نا. ہاں تو اب دیکھیں کل میں ایک ایران کی فلم لگائی تھی انہوں نے کہ اندر اتنے بڑے ٹنلز ہیں کہ مبارک صاحب اندر گارڈ آف آنر چل رہے ہیں. میزائل لگے ہوئے دونوں سائڈ پہ گاڑیاں کھڑی ہیں بڑے بڑے لمبے میزائل اور اندر سب کچھ چل رہے ہیں وہاں پہ. اور حیرانگی کی بات ہے وہ کون سی جگہ ہے کسی پہاڑوں کے نیچے ہی ہوگا تو زمین کے اوپر تو کب کے یہ آپ مار کے چکے خیال تھے میں ان کو. کتنے فیصد آپ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس ایٹم ہے؟ میرے خیال میں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ایران نے ایک فرسٹ ٹائم بیان دیا تھا کہ اسرائیل جس اسلحے سے ہمارے ملک پہ حملہ کرے گا ہم اسی اسلحے سے اس کے اوپر ریٹرن حملہ کریں گے. اس کے اندر وزن تھا کہ اگر وہ ایٹمی اٹیک کرتا ہے تو ہم ایٹمی اٹیک کا جواب دیں گے. ایٹمی اٹیک یہاں سے پتہ لگتا تھا کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہے. نمبر 2 پاکستان نے ایک دھمکی ماری ہے کہ اگر اسرائیل نے نہیں وہ غلط ہے. ایران کے اوپر نہیں وہ کل اسحاق ڈار نے کہا نہ جی نہ ہم تو دھمکی شمکی کوئی نہیں لگائی. ہمیں تو امریکہ ایک دفعہ کہہ دے تو ہم وہ اپنا پیٹرول نہیں لیتے. روس سے بھی پیٹرول نہیں لیا تھا. لیکن یہ پتا چلا کہ وہ جو بارڈر سے اسمگلنگ ہو رہی تھی جو پکنک چل رہی تھی وہ فی الحال بند ہوئی ہے ایران کے بارڈر سے. جو غیر قانونی طور پہ کام چل رہا تھا وہ بند ہوا ہے. ہاں جی ابھی دیکھیں کہ جو ان کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں مبارک صاحب ہماری بات سچی نکل آئی ہے کہ جو ان کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں جنہوں نے ساری جاسوسی کی ہے یہ انڈیا کے ملٹری کے افسر تھے. جو میں نے آپ سے بات کی تھی اور بولا تھا کہ یہ ادھر بزنس کے چکر میں آ کے یہاں سیٹل ہوئے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ پکے کنیکٹڈ تھے. اسرائیل کو 100% کریکٹ انفارمیشن صرف آرمی والے دے سکتے ہیں. ایئر اور فورس ابھی انہوں نے کہا کہ موبائل فون استعمال نہ کریں جتنے جنرل ہیں کیونکہ یہ انڈیا نے سارا سسٹم جو ہے وہ اسرائیل کو دیا ہوا ہے. اسی وجہ سے جنرل مارے جا رہے ہیں ایران کے. بالکل ابھی جتنی قربانی انہوں نے دی ہے ابھی دیکھیں کہ ایک اخبار لکھتا ہے کہتا ہے کہ ایران 10 سال عراق یہ عرب کے سارے ملک سعودیہ کویت وہ پلس پورا یورپ امریکہ اور آسٹریلیا سب شامل تھے جب اس کو مار رہے تھے ایران کو. تو اس نے بولا کہ یہ قوم کیسی قوم ہے کہ یہ سروائیو کی تھی اور ان کے سارے افسر مرے تھے. حیرانگی کی بات ہے بڑے بڑے افسر ان کے آج بھی مرے ہیں پہلے بھی مرے ہیں صدر بھی مرا ہے لیکن ان کے جوانوں کا آپ نہیں بتاتے. یہ اچھا ایک خبر لے لیں. ایک خبر ہے ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہی ایک پروگرام ہے اس میں بتانا ہم چاہ رہے تھے لیکن رہی ہے کہ جو شہنشاہ کا بیٹا ہے جو پہلے وہاں پہ آپ کو پتا ہے ایران کا شہنشاہ تھا اس کے بیٹے نے باقاعدہ طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے مذہبی آزادی نہیں ہے اور کچھ اپوزیشن لیڈر بھی ساتھ ملے ہوئے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران کی گورنمنٹ کو تبدیل کیا جائے. جی اب دیکھیں مبارک جب کسی ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر جو ایجنٹس جو بکے لوگ ہوتے ہیں جو لفافے والے جیسے پاکستان میں سارا میڈیا آپ کا لفافوں والا گھروں میں بریف کیس جاتے ہیں کس طرح بکتے ہیں کس طرح ٹی وی کے اوپر بکتے ہیں جھوٹ بکتے ہیں عمران کے خلاف وہ بیچارہ جیل میں پڑے. پھر بھی اسی طرح لائک وائز دنیا میں بھی لوگ بیٹھے ہیں نا. یہ جتنا آپ کا یہ جو منسٹر آف انٹیریئر بنا ہے یہ تو بہت بڑا خطرناک آدمی ہے اور پاکستان کا دشمن ہے بہت بڑا. اس سے پہلے وہ ایک تھا جو سفیر بنا تھا امریکہ وہ کتنا بڑا دشمن تھا پاکستان کا. یہ اس طرح کی چیزیں دنیا میں موجود ہیں کہ لوگ پیسہ لے کے بکتے ہیں اور لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں مس انفارمیشن دیتے ہیں. لیکن ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی مبارک صاحب جس دلیری سے ایران نے اسرائیل کے ساتھ ٹکر لگائی ہے میرے خیال میں کوئی بھی ملک دنیا میں نہیں کر سکتا. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. نادی ایک تصویر چل رہی ہے اور ایک میزائل کے ساتھ باقاعدہ طور پر ایک جاسوس کو باندھا ہوا ہے اور خبر یہ دی جا رہی ہے کہ یہ اسرائیل کو واپس بھیجا جائے گا میزائل کے ساتھ باندھ کے. لیکن میرا خیال ہے یہ حقیقت نہیں ہے صرف دکھایا گیا کیونکہ انسانی حقوق اس کی اجازت نہیں دیتا اور جو بھی جنیوا معاہدے ہیں اس کے تحت بھی اس چیز کی اجازت نہیں لیکن خبر چلانے والے چلا دیتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں جڑے رہیں ہمارے ساتھ.